अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम मोहतरम जाहिद खान साहब का एक बार फिर से पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वार्मली वेलकम करते हैं। मैं एडवांस टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जो प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, प्रोग्राम सेटल करते हैं, मैनेज करते हैं और फिर यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक और सभी डियर मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के आगाज से पहले पिछले प्रोग्राम की निस्बत से एक बात की थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बारे में एक दो लोगों के कमेंट्स आए जो उन्हें मोहतरम जाहिद खान साहब की एक बात पसंद नहीं आई। Good afternoon, Mr. Amir Faisal Sahib, Moghar Ujala Sahib, and all these teams which is working to make it possible this question answer and this show so other people can get across the message in the world. Thank you and God bless you. I'm here. जनाब मोहतरम जाहिद खान साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि जर्मनी के शायर गालिबन गोएटे की शायरी से अल्लामा इकबाल ने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये जो लफ्ज कॉपी पेस्ट था ये बाज लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसको अल्लामा इकबाल की कदावर जो उनकी शख्सियत है शायरी में उसके लिहाज से इसको पसंद नहीं किया। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ। ऐसा है कि शायरी के मैदान में बाज बाद में आने वाले शोरा अपने से पहले या हमअसर शोरा से मुतासिर होते रहते हैं और उनके कलाम से कोई मरकजी ख्याल या आइडिया लेकर उन्हें अपनी जबान में मंजूम करते रहते हैं और इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं समझी जाती, बल्कि इसे एक कमाल समझा जाता है। असल में कॉपी पेस्ट का लफ्ज जो है ये मनफी मानी पैदा करता है और इकबाल की कदावर शख्सियत को डैमेज करता है। इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये वजाहत जरूरी थी। और दूसरी बात यह है कि अल्लामा इकबाल जो थे वो तो मौलाना रूमी से भी बहुत मुतासिर थे और जा बजा उन्होंने रूमी के फलसफा हयात और स्पिरिचुअल नुकात को भी अपने अशार में समोया है। इस तरह सूफी तबस्सुम साहब ने मिर्जा गालिब की एक फारसी गजल का ऐसा खूबसूरत पंजाबी तर्जमा किया, मंजूम तर्जमा किया कि वो तर्जमा मिर्जा गालिब की गजल पर भी बाजी ले गया। बहरहाल ये वजाहत मैंने इसलिए की है कि अल्लामा इकबाल के बुलंद मकाम पर कोई आंच ना आए। शुक्रिया जी मोहतरम। अब मैं आती हूँ अपने पहले सवाल की तरफ। जब मैंने आपकी ऑडियो दोबारा सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि आपने फरमाया है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपने फरमाया कि वो आलम अरवाह में बहुत दिल बर्दाश्ता और गमगीन रहते हैं और एक कॉफी कॉर्नर पर आपकी उनसे मुलाकात भी हुई जहां बैठकर लोग अखबार वगैरह पढ़ते और तज्जिए करते हैं और आपसे बात करते हुए उनकी बत्तीसी निकलकर बाहर गिर पड़ी और ये भी आपने फरमाया कि उनका कोई गमखार नहीं है, वो सियासत पर भी बात नहीं करना चाहते। मोहतरम मेरा सवाल ये है कि वो अब तक गमज़दा किस बात पर हैं? 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। क्या उन्हें सियासत के अलावा मार्फत इलाही से कोई दिलचस्पी नहीं है? नंबर 1 सवाल ये है और नंबर 2 सवाल ये है कि क्या वहां जाकर भी इंसान को कोई नया जिस्म नहीं मिलता? उसको पुरानी और नकारा बत्तीसी पर गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो सुना था कि जन्नत में जाकर सब लोग जवान हो जाते हैं। पहले तो मैं माजरत खा हूं अगर उनके हीरो इकबाल को कि मैंने कोई ठेस पहुंचाई है। तो
سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جو بہترین ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے وہ مغل اجالا صاحب نے، اس کی صاحبہ نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر یہ تشریح کی ہے، اور اس کو لے لیں مسلمان جن کے دل برداشتہ ہوئے۔ اب آتے ہیں آگے۔ جس نے اتنی محنت کی ہو، محمد علی جناح کی طرف آتے ہیں۔ جس نے اتنی محنت کی ہو اور ایک جیون اس مشن میں صرف کر دیا ہو کہ ایک ایسی مملکت ہوگی جو ڈیموکریٹک ہوگی، جو مثالی ہوگی، جو دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی، تو اس کا گھر ڈھہے تو وہی روئے گا۔ جنہوں نے وہ گھر نہیں بنایا وہ آتے جاتے رہیں، وہ تو نہیں روئیں گے۔ تو جس پہ جو بیتتی ہے، لازمی بات ہے کہ ایک زندگی دے دینا اس مقصد کے لیے۔ باقی محمد علی جناح کے متعلق آپ نے پوچھا کہ وہ بتیسی نکل کے باہر گئی۔ روح کا جسم جو ہے، وہ روح کی جسم کی جو ہم دیا تو روح خدا نے ہے، لیکن اس ہیرے کو ہم تراش رہے ہیں۔ اب وہ جو روح ہے اس کے اندر کیا آتا ہے، کون سے اندھیرے، کون سے روشنی یا کون سے اثرات ہیں، وہ سب کچھ اس روح میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ بتیسی گر کے باہر گری۔ یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تنہائی کا عالم ہے، ایک عجیب دکھ اور درد ہے روح میں۔ تو بتیسی گری، تو مضمون جو ہے وہ تمثیلی بھی ہے، اور روح کا جو جسم ہے وہ ویسے بھی ہے۔ تو یہ روح پہ یہ کیا، بلکہ کھالیں جو ہیں، روح کی جو کھال ہوتی ہے، یعنی اصل وہ ہے روح، وہ بھی گرتی نظر آتی ہے۔ جو مصیبتیں ہیں روح پر وہ بھی روشن نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ محمد عربی رسول نے کہا کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ لٹک رہے تھے، اونٹ جو تھے وہ ان پہ چھلانگے مار رہے تھے روح کی دنیا میں، جنہوں نے سود کھایا تھا۔ اور بہت سی مثالیں محمد صاحب دیتے ہیں۔ تو یہ روپ ہے، روح کا اور روح کی دنیا میں جو ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اس مضمون سے سمجھیں گے۔ تو محمد صاحب نے اور کچھ بتایا کہ 70 گز کی زنجیر سے کھولتے پانیوں میں لٹکایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اور توق ڈالا جائے گا۔ یہ سب روحانی مضمون ہے۔ وہ جو مصیبتیں روح پر گزر رہی ہیں اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اگر کہو گے تو یہ تمثیل میں کھول لوں گا محمد عربی کی۔ تو روح کی دنیا کا جو نقشہ ہے وہ کھینچنے کے لیے الفاظ چاہیے۔ تو ان الفاظوں میں نے بتایا کہ وہ بتیسی گری کہ وہ کیا مصیبت ہے اور روح پہ کیا بیت رہی ہے۔ جی محترم، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ وہ ساری تمثیلات جو ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ، مطلب یہ ساری جو کیفیات ہیں بری قسم کی، بتیسی گرنا، کھال لٹکنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو چیزیں جس قسم کی یہ نشانیاں ہیں، تو یہ تو اللہ معاف کرے دوزخیوں کی نشانیاں ہیں۔ اس بارے میں کچھ وضاحت کیجیے پلیز۔ گاندھی کا چہرہ میں نے صاف دیکھا اور سفید لباس بھی دیکھے۔
لیکن آنکھیں پہ چشمہ بہت موٹا تھا، وہ خدا کی منشا کو سمجھ نہیں سکا، تو آنکھوں کا چشمہ جو ہے کم نظر آتا ہے اچھی دنیا میں۔ اب یہ جو ہے اپنا محمد علی جناح، ان کے چہرے میں دھواں زیادہ ہے اور روح صاف نہیں ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ چال بازیاں کرنی، تو روح تو اپنے عقائد جو اندر چھپایا ہوتا ہے اثرات، وہ روح کی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ اب آتا ہوں کہ وہ 7 گز کی زنجیر ہوگی، یہ 70 سال ہیں، اور کھولتے پانی کہ وہ ناگن کی طرح زندگی جو یہاں پہ سب کچھ بنایا ہے، تو وہ ناگن ڈس گئی، تو یہاں جو کچھ بنایا جیسے وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، یہ اب وہ سب کچھ لے لیا گیا، تو وہ ناگن ڈستی ہے ان اندھیروں میں۔ پھر توق سے مراد یہ ہوگی کہ اتنا زمانہ ملا لیکن آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور زندگی کے مقصد کو نہیں جانا کہ خدا کیا چاہتا ہے، تو یہ توق ہے جن سے گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ سارا تمثیلی مضمون ہے، تو اب میں نے روح کا بتا دیا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون کہاں پہ ہے۔ تو جو کچھ محمد علی جناح نے کیا مخلص طریقے سے، وہ سب کچھ روح میں آ گیا، اور روح کے مطابق پھر وہ وقتاً فوقتاً مختلف دنیاؤں میں بھیجتے ہیں۔ یہ قانون ہے، نہ آپ بدل سکتی ہیں نہ میں بدل سکتا ہوں۔ اگر یہ کوئی بدل سکتا ہے تو یہ محبت الہی کی وہ آگ ہے جو ان سارے قانونوں کو کراس کر کے پہنچ جائے نوروں کی دنیا میں۔ تو دوزخ اور جنت کا بیج جو ہے وہ انسان کے اندر پڑتا ہے، اس کے دل میں، پھر روح اس کو سیراب کرتی ہے، پھر اعمال، پھر نیتیں، پھر کیا کوشش کی، کیا نتائج نکلے، یہ سب روح پہ پڑتا ہے جا کے۔ تو روح کے بڑے بڑے عجیب حال ہیں۔ اب اقبال بتا دیتے کہ میں نے کس کس کو کبھی عرش پہ دیکھا، کبھی فرش پہ دیکھا، پھر اس روح کو در بدر دیکھا، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، غم زندگی تیرا شکریہ، وہ کیا ہے شعر، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم زندگی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو بتاتے اقبال کہ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن بتاتے تو پھر حلیہ بھی ٹیٹ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، پھر پتہ نہیں اقبال کی چھٹی بھی منائی جاتی کہ نہ منائی جاتی، اور اس کو پھر شیطان، دجالی فتنہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا۔ تو یہ ان کا فیصلہ تھا اقبال کا، انہوں نے اپنے فیصلے کیے اس دنیا میں، دنیا کے لیے تو یا آخرت کے لیے، وہ سب کچھ وہاں دکھا دیا گیا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اب چونکہ علامہ اقبال کی بات شروع ہو گئی ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کچھ لکھ کے محفوظ کر جاتے تو بعد کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جاتا، تو انہوں نے محفوظ بھی نہیں کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ اس لیے کہ لوگ بعد میں ان پر اعتراض نہ کریں اور بحیثیت شاعر ان کی قدر و قیمت عوام کی نظروں میں نہ گھٹ جائے، ان کی شہرت متاثر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس لیے انہوں نے مرنے کے بعد بھی ان ساری باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں کی تھیں اور وحی و الہام کے مرتبے سے ان کو نوازا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور جب وہ زندہ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی اللہ ہوتے ہوئے بھی اگر بندہ رضائے الہی کی بجائے مرنے کے بعد بھی اپنی دنیاوی شہرت اور عزت ہی کو ترجیح دے، تو اس کے ولی اللہ ہونے میں تو کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی اللہ تو کہتے ہی اللہ کے دوست کو ہیں۔ وہ دوست ہی کیسا جو اللہ کی خوشنودی پر فانی مخلوق کی خوشنودی کو ترجیح دے۔ اس کی پلیز وضاحت کریں، شکریہ۔
حقیقت یہ ہے کہ میں تو خدا کا آئینہ ہوں. اگر لوگوں کو اعتراض ہے تو اپنی دھول صاف کریں اور خود جا کے اقبال سے مل لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب اگر میں سمجھ پایا ہوں آپ کا سوال، ورنہ پھر دوبارہ پوچھیں. وہ یہ ہے کہ اقبال اب تو بتا رہے ہیں، اب تو کوئی چیز نہیں چھپا رہے، اب تو مجھے صاف صاف بتا رہے ہیں ہر چیز، تاکہ ان کا ہی پیغام ان کے چاہنے والوں کو پہنچا دوں. باقی اگر اس دنیا میں چیزیں نہیں کھولی تو اقبال شیخ عبد القادر جیلانی سے تو بڑے نہیں تھے، جنید سے تو بڑے نہیں تھے، داتا علی حجیری صوفیہ سے تو بڑے نہیں تھے. تو جب وہ ہضم کر گئے سارا کچھ تو اقبال کیا چیز ہے؟ تو جو بھی مسلطیں تھیں اس کی اس دنیا میں وہ تو اب کھول کھول کے بتا رہے ہو، اور باقی اور صوفیہ بھی اب بتا رہے ہیں کیا ہوا. تو اب تو وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. دنیا میں ان کی کیا مسلطیں تھیں اور وہ کیا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. ان کی روح اس پہ کیا بیت رہی. جی محترم، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے فرمایا ظاہر ہے آپ ملتے ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے. ہمارے تو ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہاں پوچھ لیتے ہیں کیونکہ سوال کرنے کے لیے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کی سیکرٹ ٹیسٹمنیز لکھی ہیں، کافی انبیاء کی لکھی ہیں، اور آلموسٹ سارے انبیاء کے بارے میں ہی آپ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت سی باتیں چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی، جس کی وجہ سے انسانیت کا بہت نقصان ہوا. تو جب آپ ان کی سیکرٹ ٹیسٹمنیز لکھ رہے تھے، ان کے حالات قلم بند کر رہے تھے سامنے بیٹھ کر، تو آپ نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ لوگ لکھ کے چھوڑ جاتے؟ اگر آپ کو لگتا تھا کہ بتائی نہیں جا سکتی تو آپ لکھ کے چھوڑ جاتے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی. کیا آپ نے پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو پھر اب ملاقات ہو تو پھر آپ پلیز پوچھیے گا. اگر وہ سب کچھ ٹھیک کر جاتے تو خدا کی دنیا آ جاتی اور نہ پھر میں یہ کتاب لکھتا. خدا مجھے کسی اور منصب پہ فائز کرتا دل کی ترجمانی کے لیے. تو انہوں نے نہیں لکھا، اس کی وجوہات وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں بہت سی چیزیں لکھ بھی جاتا تو میرے بعد وہ فتنہ فساد ہوتا فوراً بات کہ اسلام کی خیر نہیں تھی. عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر میں کھولتا آسمانی باتیں تو میری خیر نہیں تھی، کیونکہ پھر عیسائیت میرے خلاف ہوتی پھر بعد میں. پول جو ہے جس نے عیسائیت پھیلائی وہی میرے خلاف ہو جاتا. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. جیسے تھامس نے بتایا کشمیر میں آ کے وہ جو تجھے عدالت میں سولی پہ چڑھوایا جس نے، وہ اب تیری تعلیمات دیتا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں چلے گئے وہاں پہ کہ میں جا کے پول سے بات چیت کروں، اور غم زدہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کشمیر میں. چلے جاتے پول سے بات چیت کرنے کے لیے تو وہ پھر اپنا متنفر ہو جاتا کہ میں جس کی تعلیم دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں کہ اس نے اپنا خون دیا تاکہ انسانیت کو گناہوں سے نجات ملے اور وہ جنت میں جائے.
اور وہ تو ایک دم میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، تو پول کی تو پھر ساری تعلیمات ہی غلط ثابت ہو جاتی. وہ تو پھر چڑھ جاتا عیسیٰ کے اوپر کہ میں تو عیسائیت کو پھیلا گیا اس بات پہ کہ تو نے سب کے لیے خون کی قربانی دی، اور جو تجھ پہ ایمان لائے گا وہی بچے گا. یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جا واپس کشمیر میں. تو بہت سی مصلحتیں ہیں جو انہوں نے بتائی. ذرا کتاب کا مطالعہ بار بار کیا جائے تاکہ حقیقت، سچائی جو بڑی تکلیف دہ ہے وہ سامنے آئے. اس کے بعد یہ کہ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں، مجھے ان سے اور اپنی سینگ پھنسانے کی کیا ضرورت ہے. میرے لیے خدا کے بہت سے کام سامنے ہیں اور وہ میں نے کر کے جانے ہیں. نہیں تو پھر میں شیعوں کا بھی مسئلہ لے کے اٹھوں اور علی کے ساتھ بات کروں. پھر میں اور بہت سے مسائل ہیں. میری زندگی اس میں ضائع نہیں ہونی چاہتی. جو کچھ بتایا لکھ دیا، ان کی مصلحتیں بھی لکھ دی، ان کی نیتیں بھی لکھ دی، اور وہ کہاں کہاں ہیں وہ بھی لکھ دیا. تو وہ رات گئی بات گئی، آگے تو صرف ہمارے مسائل خدا کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. خدا کی فاؤنڈیشن تیار ہو جائے بس، اس کے بعد ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی محترم، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کون کون سے مسئلے کو سلجھایا جائے، لیکن بہرحال جب یہاں لوگ آپ کا یہ سوال جواب کا سیشن اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کو ماننے کے لیے لوگوں کو ذہنوں میں سب سے پہلے تو کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے. تو ایک اور سوال کسی نے بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ پال کی روح آج بھی جنت میں یا جہاں بھی اچھی جگہ میں ہے وہاں پہ تڑپتی ہے، کہ وہ مطلب پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لا سکا، یا شاید خدا سے دوری کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پال نے عیسائیت میں تثلیث کی بنیاد نہیں رکھی تھی جس نے خدا تعالیٰ کی توحید کو ہی مشکوک کر دیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کو دوبارہ خالص کیا گیا؟ تو پال کا تو یہ بہت بڑا کرائم تھا. انہوں نے یہ پوچھا ہے کیا یہ کرائم نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جنت میں ہے؟ تو پلیز اس کی ذرا وضاحت کیجیے. شکریہ. ٹھیک ہے، سوال کریں، ان کے جوابات میں دوں گا. یقین کروانا میرا کام نہیں ہے. اگر یقین کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو میں تعلیمات لے کے آیا ہوں. اس طرف آ جائے، 100 تلاش کریں گے تو 50 کو مل جائے گا. اندھا پن دور ہو گیا اور وہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو میرے مددگار بن جائیں گے. تو سب سے آسان طریقہ پیش کیا میں نے کہ جو میری موومنٹ میں ہے خدا تعالیٰ نے انہیں کیا کیا نہیں دکھایا، تو یہ تعلیم پھر لے آئے. خدا کی طرف بلا رہا ہوں میں، کوئی کسی اور طرف تو نہیں بلا رہا. اور اگر نہیں لانا چاہتے تو چاہے لاکھوں اعتراض کرے، میں جو جواب دوں گا وہی دوں گا نا جو خدا کے جوابات ہیں، مشاہدات ہیں اور میرا سفر اور تجربات ہیں. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی. کون سا جنتوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کچھ خاص وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی نیچے، کبھی در بدر، کبھی ان کے در. تو باقی جو سب سے بڑا کرائم، جو جرم ہے، وہ تو عیسیٰ کا ہے کہ اس نے خدا کی باتیں اگر کھول دیتا تو اس سے بڑے مسیح آ سکتے تھے. اس کی جو محبت تھی اس نے صوفیوں کی طرح راز میں رکھی اور اپنی محبت کا پردہ چاک نہیں کیا. چلو یہ تو مان لیتے ہیں دنیا میں جب کوئی محبت ہوتی ہے کسی سے تو وہ اس کو راز میں رکھتا ہے، لیکن یہ راز جو اس نے رکھا
یہ صوفی تھوڑی تھا، اس کو تو خدا نے بتایا تھا۔ تو سب سے بڑا جرم یہ کرنے والا ہے کہ جو محبت پائی تھی جس میں ہزاروں معرفت الہی، لاکھوں معرفت الہی کے موتی تھے، اس نے انسانیت کو نہیں کھولے۔ میں نے بھی محبت کی، میں نے بھی بڑے راز پائے، لیکن میں نے اس لیے کھول دیے یہ سارے راز کہ خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے، تو جب تک وہ میرے دل کی کیفیات کو نہیں جانیں گے خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اس کا جو جرم ہے وہ یہ سب سے بڑا ہے کہ خدا کی دنیا نہیں آئی۔ تو پول کون ہوتا ہے؟ جب خدا کی دنیا نہیں آئی تو پھر فرشتے آ گئے، اور جبرائیل نے ایک مذہب تو بنانا تھا۔ یہ تو خونی ہے، قاتل ہے عیسائیت کا، اور عیسیٰ کو بھی قتل کرنے والا، عدالتوں میں پہنچا کر اس کا مشن خراب کرنے والا یہی ہے۔ ہزاروں عیسائیوں کو مارا، لیکن شریعت پہ پورے سچے اور مخلص دل سے چلتا تھا۔ تو جبرائیل نے اس کو چانس دیا، اس نے چانس دے دیا، اور جو جبرائیل نے کہا کہ ایک مذہب بنا اس لیے ٹرینٹی کے اوپر، کہ جو ایمان لائے عیسیٰ کے اوپر کہ اس نے خون دیا انسانیت کے لیے، اس کی نجات ہو، تو عیسائیت مذہب اور اسلام کا آنا جو ہے وہ جرم اصل میں عیسیٰ کا ہے۔ تو اسی طرح محمد صاحب پہ بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جو 30 سال کے بعد تعلیمات کہی جا رہی کہ بتا، اگر وہ بیان کرتے ہیں تو پھر اسلام کی خیر نہیں، تو وہ مذہب بنوانے والا کون ہے؟ وہ تو جبرائیل ہے۔ تو الزام جبرائیل پہ جاتا ہے۔ تو مذہب تو انہوں نے بنانا تھا، کہ آگے اسے پھر مسیح نے آنا تھا۔ جب محمد صاحب نہیں لا سکے خدا کی دنیا، تو مذہب تو وہ فرشتوں میں بناتے ہی بناتے ہیں۔ تو اس میں پھر پول کی بیچارے کی کیا غلطی؟ اس نے وہی کیا جو جبرائیل نے کہا۔ جی محترم، آپ نے یہ فرمایا ہے، ابھی بھی فرمایا، پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ کو 30 سال اور دیے جا سکتے ہیں، اور آپ نے مطلب ہے جو غلطیاں ہیں اسلام میں اس کی اصلاح کریں، اور انہوں نے چاہا بھی اور کاغذ قلم کے لیے کہا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، تو لیکن نہیں لایا گیا وغیرہ وغیرہ، اور وہ نہیں مطلب انہوں نے وہ پھر قبول کیا اس ڈر سے کہ مزید خرابیاں پیدا ہوں گی اور لوگ آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جو اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ برائی کو جب کومپلی ہو تو تبھی دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یا ایک ٹانکا جو ہوتا ہے وہ اگلے 9 ٹانکے وقت پہ لگا لیا جائے، تو 9 ٹانکے جو ہیں وہ لگانے کی مشقت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر غلطیاں ہو رہی تھیں تو ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں اصلاح کر دی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ یہ سوال میرے ذہن میں یہ آپ کی آڈیو سنتے ہوئے پیدا ہوا، تو پلیز اس کا جواب دیجیے۔ تھینک یو۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تو پہلے تو ان عربیوں کو جو جانور تھے بندے کا پتر بنانا تھا، انسان بنانا تھا۔ وہ مذہب اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے مقصد کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ان کی حکمتیں فرشتوں کی، ان کی سوچ بڑی عجیب ہے۔ پھر جب وہ وقت آیا جہاں دوسرا مشن دینا تھا، ان تمام امتوں کو ایک امت بنانا تھا، یہ مشن تھا۔ عائشہ جاتی روم کے اندر، عائشہ بی بی، محمد صاحب ان کے ساتھ جاتے،
اور بڑی طاقتوں سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مشن تھا انسانی گروتھ کا، وہ شروع ہونا تھا۔ اب مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا، محمد صاحب دیکھ رہے تھے، محمد عربی، کہ اگر میں نے اب یہ دوسرے مشن شروع کیے تو دونوں طرف ہمارے ہی خونی رشتے ہیں، تو دونوں طرف سے اپنے ہی اہل بیت اور قریبی جو خونی رشتے ہیں وہ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گی، پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ تو یہ بہت سے سوچیں تھی، کیونکہ خدا کی ذات جیسے ایک کام کر لو تو پھر دوسرے کام کی طرف وہ آپ کو کہتی ہے۔ تو 3 سٹیپ میں تو آپ فیل ہو گئے، تو آپ کو چوتھا سٹیپ دے دیا جائے۔ 5ویں میں فیل ہوئے جا رہے ہیں تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جا کے میٹرک پاس کر لو۔ بھئی وہ تو 6ٹھی میں جائے نا پہلے۔ تو پورا جو مشن ہے وہ حکمتوں کے اوپر ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر نبی کی روحانیت چوں چوں بڑھتی جاتی ہے وہ رازوں پہ سے پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ میرے مشاہدات جو تجربے روحانیت میں وہ یہ ہیں، 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر خدا بدل بدل کے مختلف پیغامات دے تو میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ اس میں میری روحانیت کی کمی ہے۔ بہت سی چیزیں خدا نے مجھے بتائی یورپ میں کیا ہوگا، جو میں روحانیت میں بڑھتا گیا وہ آگے پیغامات کھولتا گیا۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات اتنا بوجھ نہیں رکھ دیتی ایک دم سے ہی۔ اگر وہیں پکڑ لیتے محمد صاحب کو، عربی کو، یہ بھی ٹھیک کرو، وہ بھی ٹھیک کرو، اسے صحیح کرو، تو پھر آگے سے یہ مذہب کیسے پھیلتا؟ وہ تو پہلے شک و شبہ میں مبتلا تھے عربی، اور جو صحابہ تھے وہ تو پھر اور ہی کام خراب ہو گیا تھا۔ تو ہر چیز کے لیے وقت درکار ہے۔ جی محترم، شکریہ۔ ابھی اس کے بارے میں مزید سوال ہیں، لیکن میں اس کو یہیں چھوڑ دیتی ہوں اور اگلا سوال اس سے الگ کرتی ہوں۔ بہت سے مشہور و معروف صوفیہ کرام کا ذکر تذکرۃ الاولیاء اور تذکرۃ الغوثیہ اور دیگر کتب وغیرہ میں آیا ہے، اور ان کی حیرت انگیز کرامات بھی درج ہیں۔ تو کیا آج کل کے زمانے میں بھی ایسے صوفیاء موجود ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو ان کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ شکریہ۔ ان کی پہچان یہ ہوگی مذہب پہ کم اور اپنے مشاہدہ الہی کی دنیا پیش کریں۔ لیکن اگر وہ نہ کریں تو پھر اسی صوفیہ کی قطار میں کھڑے ہو جائیں گے جو اکا دکا موتی کوئی مل گیا شخص، وہ اس کے سینے بسینے اسے بتا دیا۔ اور جو ہمارا دور ہے اس میں تو صوفیہ کی اور بھی بہت کمی ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ یہ صوفیہ مشاہدات الہی اور جو منزل نامہ ہے، سفر ہے، وہ اسلام کے فریم میں لے کے آ رہے ہیں اور پرانی دنیا کو نئی دنیا میں ملا رہے ہیں، تو وہی کہنا ہے کہ عیسیٰ نے کہا 2 شرابیں جو ہیں ایک مشک میں نہیں ڈالی جاتی، مشکیں پھٹ جاتی ہیں۔ تو یہی صوفیوں کا حال رہا، پرانی دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی ہے، نئے مشاہدت الہی کی دنیا بھی ساتھ لے کے چلنی ہے۔ تو جو پہچاننے کی کہ وہ کیا ہے،
وہ خدا کی طرف سے آتا ہے اور مشاہدہ الہی کی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ ولی اللہ ہے اپنے وقت کا۔ اب دیکھیں ہمارے مشن کے اندر پاکستان میں یا چھپ چھپا انڈیا میں جو بھی ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہے ہیں خدا تعالیٰ کے مشاہدات، مشاہدے، تجربہ، سفر، یہ نشانی ہے اولیاء کی، یہ نشانی ہے صالحین کی، یہ نشانی ہے صدیق کی، اور اس کا اعلیٰ جو درجہ ہے وہ نبوت ہے۔ تو میں نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہوا ہے چاہے کیسے ہی حالات ہوں، ہر کسی صورت میں بتانا ضرور ہے، ورنہ اس کا بوجھ تم پہ پڑے گا۔ اور پھر خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، جیسے جنید کو کہا گیا تھا وہ چھوڑ کے بغداد کے ایک نکڑ میں بیٹھ گیا اپنی جان بچا کر، وہ سفر کرے، خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، جیسے خدا نے مجھے سفر کرایا، چھوڑ اس مذہب کو، کلچر کو، ٹریڈیشن کو، سفر کر، میں تجھے، اور میری زمین بڑی وسعت میں ہے، وسیع ہے، میں ادھر لے کے تجھے چلتا ہوں۔ جو ولی کامل یا کوئی ہو صدیق، صالحین، نبی، خدا کی باتوں پہ چلتا رہے، اپنی منزل پا لیتا۔ جب اس عطر کی عمر یعنی کہ 15-16 سال غالباً، تو وہاں پہ ایک شخص تھا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی تھا، اس نے بچپن میں اس کو بتا دیا تھا کہ ایک شخص ہے جو عیسیٰ کو عیسیٰ ابن زکریا بھی کہتا ہے، اور بہت سی چیزیں بتائیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی کہ اتنا خطرہ مول لے کے۔ تو وہ عطر کو بات یاد رہی، پھر کتنے عرصے بعد ساؤتھ افریقہ میں، یا اس کو پتہ لگا یا یہ پہلے نہیں اسلام پہ رہا، تو جب پھر مجھ سے رابطہ ہوا تو وہی بات اس کو فائدہ مند ہوئی، اور اس کے ساتھ پردے ہٹنے شروع ہو گئے اس کے لیے۔ جی محترم، اگر اس طرح کی کوئی گائیڈنس ہو کسی کو تو وہ فائدہ دے جاتی ہے۔ اگلا سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام کے فریم ورک میں تو صوفیہ آتے رہے اور بہت سو کو ہم جانتے بھی ہیں، میرا مطلب ہم نے بکس میں ان کا تذکرہ پڑھا ہے، لیکن میرا مطلب یہ تو ایک ایسا درجہ ہے صوفیہ ہونے کا کہ یہ تو ہر مذہب میں ہی میرا خیال ہے موجود رہے ہیں۔ ہندو مذہب میں بھی بہت سے جوگی اور سنت سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہیں، اور عیسائیت میں بھی سینٹ وغیرہ ہیں، اسی طرح میرا خیال ہے یہ بدھ مذہب میں بھی اور باقی دیگر مذاہب میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا مذہب سے شاید کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ پیورلی ڈائریکٹ ریلیشن شپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا ایسا ہے؟ وہ گھنٹی کیا جو بجے نہ، وہ نغمہ کیا جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت کیا جو دل میں رہے اور دی نہ جائے۔ ان سب ولیوں کو بلایا گیا تھا آگے کی طرف، لیکن یہ وہیں بیٹھ گئے۔ بدھ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بہت بت تھے جن کو خدا نے یہ درجات دینے چاہے، اور وہ جنگل سے باہر نہیں نکلے، وہیں اپنی دنیا بسا لی۔ میں تھا تو بدھ میرا نام اس لیے پڑ گیا کہ جب مجھے میں نے آگے بڑھ کے وہ انعامات لیے اور پھر جنگل سے باہر آیا، پوری سوسائٹی اور قوم سے کنفرنٹیشن لی، اس لیے میرا نام بدھ پڑ گیا۔
بس فرق اتنا ہے، صوفیوں نے فقط اپنی نجات یا اپنا رشتہ تعلق قائم کیا، روح کی دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا کہ جو ملا وہ بہت کم تھا، اور اس کے بعد ان پہ کیا بیتی یہ علیحدہ داستان ہے۔ چیخ پا تو بڑے ہوں گے مسلمان، لیکن میں یہ بات کھول سکتا ہوں، جب تک اس کا خدا نوکر بنا، اس عبد القادر جیلانی کا، جب تک تو یہ جام پیے اس نے، جب اسے یہ کہا کہ چھوڑ اس اسلام کو، میں تجھے نئی دنیا دیتا ہوں اور نیا منصب دیتا ہوں مسیح کا، تو وہاں ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہاں سوچنا شروع کیا میں کیسے محمد رسول سے بھی بڑا ہو سکتا ہوں۔ بس وہاں پہ نور تو چلا گیا، دھواں آ گیا۔ کہاں نوکر بنا ہوا تھا کہ خدا، کہاں اسے سانپ بنا دیا اس شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ تو ہر ایک سانپ کا یہ روپ اختیار کر جاتا ہے اور سانپ کی شکل دکھائی دیتا ہے۔ تو اب یہ باتیں کھولی جائیں گی تو پھر طوفان مچائیں گے، دیکھو جی ہمارے غوث اعظم کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ لیکن یہ میں نے چیزیں لکھ بھی دی ہیں، لیکن آج موقع تو میں نے کہا بتا بھی دوں۔ جی محترم، ان کا تو ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جس میں خود انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خدا کو دیکھا، بڑے جاہو جلال سے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے عبد القادر جیلانی صاحب کو کہا کہ تو نے اتنی ہماری عبادت کی ہے اور ہمارا دل خوش کر دیا ہے، تو اب یہ آئندہ کے لیے یہ عبادات کی مشقت سے معاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زور سے لا حول ولا قوت پڑھا اور وہ جو سارا منظر تھا وہ غائب ہو گیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ تو انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری عمر تک نمازیں معاف نہیں ہوئیں، جو کہ اتنا بڑا درجہ رکھتے تھے، اور وہ صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹ گھسٹ کے مسجد میں آتے تھے، تو میرا کون سا درجہ تھا؟ تو یہ میرا علم تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ سب شیطان کی چال بازی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے واقعات میں نے پڑھے تھے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علامہ اقبال نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ولی آتے تھے اور وہ ان کو دیکھتے تھے، نیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقبال کو الہام کر کے بتایا کہ پاکستان ضرور بنے گا، اور پاکستان کا بننا ان کا ویژن تھا، یعنی ان کا خواب تھا۔ لیکن ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کبھی کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ کبھی کسی ایسے خواب کا ہمارے سامنے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور علامہ اقبال تو ایسی نظمیں لکھتے تھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یعنی ان کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ پاکستان بننے کا نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی آج تک لا حول ولا قوت ابھی بھی پڑھتا ہے، اور اب اس کا بھائی بند بھی آ گیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ بیچارہ پچھتاتا ہے، وہ نہیں پڑھتا لا حول ولا قوت۔ وہ اپنے کام کو ناقص دیکھتا ہے، دکھ اور غم میں ہے۔ تبھی تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو احمدیت ہے ان کی نسلوں کو اگر یہ نہیں بدلیں گے تو آپ کی میں مددگار ہوں گا، اور آپ کی نسلوں، یہ جو نسل احمدیت کی، یہ آئیں خدا کی طرف۔
تو جو مجھ سے نہیں ہو سکا، تو اتنا تو شرافت ہے غلام احمد قادیان کے اندر کہ وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، چیزیں سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو گیا۔ شروع میں تو وہ بھی ایٹھے ہوئے تھے، جیسے بیوی روٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سمجھنی شروع کی کہ اس میں دیکھ لیا کہ یہ چیزیں ناقص ہیں، اور اس کا اثر جب وہ جنتوں میں جاتا ہے، نیچے آتا ہے، تو اس اثر کو یاد رکھتا ہے کہ احمدیت نے کیا کرنا ہے۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علامہ اقبال نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ولی آتے تھے اور وہ ان کو دیکھتے تھے۔ نیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقبال کو الہام کر کے بتایا کہ پاکستان ضرور بنے گا، اور پاکستان کا بننا ان کا ویژن تھا، یعنی ان کا خواب تھا۔ لیکن ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کبھی کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ کبھی کسی ایسے خواب کا ہمارے سامنے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور علامہ اقبال تو ایسی نظمیں لکھتے تھے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یعنی ان کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ پاکستان بننے کا نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی محترم، میرا خیال ہے آپ کی نظر سے یہ سوال چوک گیا، اس لیے میں نے دوبارہ بھیجا ہے۔ اس کو پلیز آپ دیکھ لیجئے، یہ ہماری آج کی نشست کا آخری سوال ہے، تو انشاءاللہ پھر کل یا پرسوں جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا تو دوبارہ انشاءاللہ سیشن جاری رکھیں گے۔ سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی، عائشہ بیوی سے، محمد عربی کی، اور بارہا اظہار بھی کیا ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو کہا عائشہ سے۔ اب جب معراج سے واپس ہوئے تو عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ کیا جھوٹ بولا؟ نہیں، مسئلہ تھی اس میں۔ گھر سے باہر نکلے حجرے سے تو عباس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ابن عباس نے غالباً کہا ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو اولاد میں نکمے بھی ہوتے ہیں، نوح کی اولاد میں بھی نکمے تھے، نہیں جان سکے۔ ابراہیم کی اولاد میں بھی 6 کتورے تھے، کتورا کے بیٹے، ان پہ معرفت الہی نہیں کھل سکی، بلکہ دنیائی کیڑے بن کے دنیا میں ہی مرے، اپنا حصہ لے کے چلے گئے۔ تو جاوید اقبال کوئی خاص تھوڑی ہے، اس کی زندگی کے پہلو کچھ اور ہیں۔ تو سوچا ہوگا اس سے بتاؤں گا، تو اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ جی محترم، میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے بہت سے سوالوں کے جواب دیے۔ بہت سے سوال باقی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا، آپ کو ٹائم ملے تو آپ بتا دیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ ایک اور نشست ارینج کر لیں گے۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں دلی طور پر آپ کا بھی شکر گزار ہوں، امیر فیصل صاحب کا بھی، جو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک گروپ ہے اور ہر کسی کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سوالات، اپنے نظریات، اس کے جواب پیش کرے۔ اور پیور ڈسکشن ٹیم کا بھی بہت شکر گزار ہوں دلی طور پر۔ خدا حافظ۔ اگر خدا نے چاہا تو کل پھر کوشچن آنسر ہوں گے۔
Mohtaram Zahid Khan Sahab, admins team of Pure Discussion Group, present admins team and all dear group members of Pure Discussion Group, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों ने ये प्रोग्राम देखा और इंशाल्लाह फिर जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में मोहतरम जाहिद खान साहब से फिर से मुलाकात होगी. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप.